बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी के साथ प्रोग्राम साहब बात में। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी गर्म खबरें हैं मुल्क की सियासत के हवाले से भी, सिंध की सियासत के हवाले से भी, और कराची में क्या कुछ होने जा रहा है उस हवाले से भी। साल का अख्ताम हो रहा है 2022, बस चंद दिन, बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि सिर्फ 2-3 दिन का वक्फा है और इसके बाद नए साल का सूरज तुलू होगा। और ये कहा जाता है कि नए साल में बड़ी नई उम्मीदें, नई उमंगों के साथ जो है सियासत में भी बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो सामने आने वाली हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि बानी व कायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन ने आर्मी चीफ से एक सवाल किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से अल्ताफ़ हुसैन का सवाल, वो क्या सवाल है वो हम आपको बताएंगे। और बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन ने इस हवाले से टिकटॉक भी बनाया है, वो टिकटॉक भी जो है सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले जो मुल्क की इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो हम आपको बताते चलें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के हवाले से। तो नाज़रीन, एक तो हम आपको ये बताते चलें कि मुल्क की सतह पर सूरत हाल में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जो है वो बातें आ रही हैं, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और कराची की सियासत में जो धड़े यकजा होने जा रहे थे वो अब मज़ीद आइंदा दिनों में क्या करने वाले, इस हवाले से भी आपको तफसील से बताएंगे। इससे पहले नाज़रीन, हमारी आपसे गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी चैनल HD को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। ये आपका अपना चैनल है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मुल्क की सतह पर बड़ी खबर गर्म है कि एक तो ये कहा जा रहा है कि आम इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे हैं। इमरान खान साहब तो आम इंतखाबात फौरी जो है वो लेना चाहते थे, जबकि PDM की हुकूमत जो है वो उन्हें अक्टूबर और अगस्त और नवंबर की डेट दे रही थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2023 में भी इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है, होना क्या है, तो पहले तो हम आपको इस हवाले से बता दें, फिर कराची की सियासत पे भी हम आपको अपडेट देंगे। कहा जा रहा है कि मुल्क जिस कदर तेज़ी से जो माशी सूरत हाल ख़राब हो रही है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, हर तरफ से ये बात आ रही है। गो के वज़ीर ख़जाना इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी बौखलाहट भी ये बता रही है कि यकीनन कोई ना कोई मामला तो है। बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि मुल्क में पैसे नहीं हैं, डॉलर नहीं है, और बहुत सारे मामलात ऐसे कि जिसकी वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कहीं से इमदाद फौरी तौर पे नहीं मिल पा रही है। तो ये बात सामने आई है कि अगर इस सूरत में इलेक्शन करा दिए जाए, ना तो इमरान खान साहब की बात मानी जाए इलेक्शन फौरी कराने के लिए, ना ही PDM की बात मानी जाए, बल्कि मौजूदा हुकूमत को रुखसत करके, जो PDM की हुकूमत है, वैसे तो मौजूदा हुकूमत भी एक तरह से कौमी हुकूमत कहलाएगी कि जिसमें 13-14 पार्टियों के लोग हैं, और सिवाय PTI के या जमात इस्लामी के ये जमातें उसमें नहीं है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस हुकूमत को भी रुखसत करके टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो लाई जाए, जिसमें जो माहिरीन हैं, माशी माहिरीन हों, हर शोबे के माहिरीन हों, टेक्नोक्रेट्स हों, उनको जो है वो गवर्नमेंट में लिया जाए। और वो गवर्नमेंट जल्द बनाने की बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो कम से कम 2-2.5 साल चलेगी, इसलिए 2-2.5 साल तक तो आप इंतखाबात को बिल्कुल भूल जाएं। और इसी ज़ुमरे में ये बात भी आ रही है सामने कि फिर बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं होंगे कराची और हैदराबाद में जो होने जा रहे थे, अगर ये फैसला पहले हो गया। जैसा कि आपने देखा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन पहले ही मुलतवी हो चुके हैं। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के हवाले से ये बात भी कही जा रही है कि फहरिस्तें बन रही हैं, नामों पर गौर किया जा रहा है कि मुल्क का निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, चारों सूबों के निगरां वज़ीर आला कौन होंगे, निगरां गवर्नर कौन होंगे, वफाकी निगरां काबीना में कौन होगा, सूबाई निगरां काबीना में कौन होगा। तो ये सारी बातें भी मशावरत में आ रही हैं। तो बड़ी
تبدیلیوں کے معاملات جو ہے وہ سامنے آنے والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک ممکن ہوتا ہے۔ ہماری ایک سینئر سیاستداں ہیں احمد رضا قصوری صاحب، بزرگ سیاستداں، ماہر قانون بھی ہیں، قانون داں بھی ہیں۔ ان سے بھی میری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صابر صاحب آپ اپنے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، میں تو آپ کو پہلے جب آپ نے میرا انٹرویو کیا تھا تو میں نے تو آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بننی ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ باتیں جو میں اس وقت کرتا تھا تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا، احمد رضا قصوری صاحب کا کہنا ہے، لیکن اب یہ باتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ تو احمد رضا قصوری صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ بالکل 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہوگی اور سخت احتسابی عمل شروع ہوگا۔ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ میں احتساب کا سخت عمل شروع ہوگا اور کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، سخت احتساب ہوگا، اور ملک کی جو ہے معاشی صورتحال جو بہت خراب ہو چکی ہے اس کو بہتر کیا جائے گا، اور بہت سے معاملات جو خراب ہو چکے ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا۔ اور جب یہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور جب احتساب کا عمل ہو جائے گا، بہت سارے لوگوں کو سزائیں ملیں گی، کچھ لوگوں سے پیسے ریکور ہوں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ عام انتخابات کی بات ہوگی۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ بار بار عمران خان صاحب کو یہ آفر کر رہی ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں آ کے بیٹھیں، وہ صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیں۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر وہ انتخابات بھی چاہتے ہیں تو اسمبلی میں آئیں تاکہ انتخابی اصلاحات ہو سکیں۔ انتخابی اصلاحات جو ہے وہ اپوزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ گورنمنٹ جس پہ آپ اعتبار بھی نہیں کر رہے ہیں، اعتبار تو کرنا پڑے گا آپ کو چونکہ وہ گورنمنٹ ہے، لیکن آپ بحیثیت اپوزیشن قومی اسمبلی میں بیٹھیں اور ایک انتخابی اصلاحات کا جو مسودہ ہے قانون کا اس پہ کوئی مشاورت کریں اور اس پہ اتفاق کریں، تاکہ جب بھی الیکشن ہو تو حکومت بھی، اپوزیشن بھی، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے جو ہے وہ انتخابی اصلاحات کا جو مسودہ ہے، جو قانون سازی ہے، وہ کی جا سکے۔ عمران خان صاحب الیکشن فوری الیکشن کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن جب تک انتخابی اصلاحات نہیں ہوں گی، جب تک اپوزیشن اور حکومت اس پہ متفق نہیں ہوگی، کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ کل کو آپ پھر اسی نظام کے تحت اگر الیکشن ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے، اور اگر آپ ہار جائیں گے تو آپ کہیں گے الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوئے۔ پھر آپ عمران خان صاحب جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر چکے، بار بار کر چکے، انہیں مغالطات بکتے رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو نون لیگ کا کارکن کہتے رہے ہیں۔ تو بھائی آپ پھر الیکشن کیسے مانیں گے؟ الیکشن کیسے ہوں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کرائے گا نا، اور الیکشن کمیشن جو پاکستان میں موجود ہے، کوئی باہر سے تو امپورٹ نہیں ہوگا۔ تو پہلے تو آپ الیکشن کمیشن کو مانیں، چیف الیکشن کمشنر کو مانیں۔ تو اس کے بعد آپ تو اپنی مرضی کا ہر آدمی لانا چاہتے ہیں کہ جی آرمی چیف میری مرضی کا ہو، چیف الیکشن کمیشن میری مرضی کا ہو، اور الیکشن آج پھر بیان دیا عمران خان صاحب نے کہ الیکشن وہ لوگ کرائیں گے جو حکومت کے پیچھے ہیں، یعنی وہی اشارہ فوج کی طرف، اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ بھائی اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ آپ اپنے معاملات خود حل کریں، ہم نہیں آپ کے بیچ میں پڑتے، بہت پڑھ لی ہم، آپ پھر انہیں گھسیٹ رہے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب نے یہ ضد نہ چھوڑی کہ جی اسٹیبلشمنٹ آئے، تو پھر یہ بات کہ جی سیاستداں خود فوج کو دعوت دیتے ہیں، جو ہمیشہ پہلے بھی کہی جاتی رہو، پہلے بھی یہی ہوا ہے، سیاستدانوں نے دعوت دی ہے۔ اب جب ایک بار فوج نیوٹرل ہو گئی تو اس کو خدا کے لیے نیوٹرل رہنے دیں، بلکہ آپ اس کو یقینی بنائیں، اپنے معاملات جیسے تیسے خود ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں، نہ کسی تیسرے کو موقع دیں۔ تیسرے فریق کو آپ کیوں دوبارہ سے طاقتور بنانا چاہتے ہیں؟ تو ناظرین الیکشن اس وقت تک کیسے ممکن ہے جب تک کہ انتخابی اصلاحات نہ ہو جائیں، اور انتخابی اصلاحات صرف گورنمنٹ نہیں کرے گی، اپوزیشن اس میں جب تک شریک نہیں ہوگی اور اتفاق رائے سے انتخابی اصلاحات نہیں ہوں گی تو کیسے الیکشن بہتر ہو سکیں گے؟ پھر آپ کا اعتبار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر، چیف الیکشن کمشنر پر، کیسے الیکشن ہوں گے؟ تو یہ صرف ایک ملک کو جو ہے ایک انارکی کی طرف لے جانے والی صورتحال ہے۔ ملک جو اس وقت ویسے ہی بہت زیادہ معاشی بحران سمیت
سیاسی عدم استحکام سمیت اور بہت ساری چیزوں کا جو ہے اس وقت ملک کو جو ہے درپیش ہیں مشکلات. آپ اس کو چاہتے ہیں کہ ملک اسی طرح جو ہے وہ مشکلات کا شکار رہے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. بھائی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا ہے. تو آپ کی خواہش اگر ملک ڈیفالٹ ہونے کی ہے آپ اس کو بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں اللہ نہ کرے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. تو بھائی وزیر خزانہ جو اس وقت ملک کو ظاہر ہے کہ جیسا بھی وہ پہلے بھی وہ ظاہر ہے کہ اکنامی کو جو ہے وہ بہتر کر کے جا چکے ہیں، اور نہ بھی ہو تو آپ نے کون سی بہتر کر لی؟ آپ نے 4 سالوں میں 4 وزیر خزانہ بدل دیے، 8 سیکرٹری خزانہ بدل دی اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیا. تو آپ نے کیا کر لیا؟ تو اب یہ بھی آپ کے چھوڑے ہوئے جو ملبے کو جو ہے یہ اٹھا رہے ہیں. تو میں یہی عرض کروں گا کہ ملک کی صورتحال بڑی گمبھیر ہے اور کچھ بھی ہو سکتا. آئندہ آنے نئے سال جو ہے 2023 کا جو آغاز ہے وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے اعلان سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور اعلانات بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی ملک کی سیاست کے حوالے سے بات. تو ناظرین، ہم نے جو آپ سے شروع میں کہا تھا کہ بانی و قائد متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے سوال کیا ہے کہ پاکستان میں کالعدم تنظیموں، مذہبی جماعتوں اور تمام سیاسی جماعتوں سمیت ہر ایک کو ہر طرح کی سیاسی آزادی حاصل ہے سوائے متحدہ قومی موومنٹ کے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ جب سب کو سیاسی آزادی حاصل ہے تو متحدہ قومی موومنٹ کو سیاسی آزادی کیوں حاصل نہیں ہے؟ الطاف حسین کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو 8 دسمبر کو جو ایک کھلا خط لکھا تھا اس کا بھی انہوں نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا ہے. تو الطاف حسین نے یہ سوال کرتے ہوئے یہ کہا ہے، ان سے یہ سوال کیا ہے آرمی چیف سے کہ وہ ان کے سوال کا ہاں یا نہ میں جواب ضرور دیں. الطاف حسین کا کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب، جب سب کو آزادی ہے، کالعدم تنظیموں کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی، تو پھر ان پر اور متحدہ قومی موومنٹ پر پابندی کیوں؟ الطاف حسین نے یہی کہا ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب آرمی چیف آف پاکستان، وہ کم از کم جو انہوں نے جو خط لکھا تھا 8 دسمبر کو کھلا خط، اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیں. اب ہم آ جاتے ہیں کراچی کی سیاست کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. تو کراچی کی سیاست پر تو پہلے ہی آپ کے علم میں ہے اور ہم بتا چکے ہیں، بار بار بتا چکے ہیں کہ جی بڑی اس میں وہ جو دھڑوں کو ملانے والی جو صورتحال ہے وہ ایک خبریں یہ چل رہی ہیں، ایک چینل ٹی وی چینل نے چلائی ہیں کہ تمام معاملات طے پا گئے ہیں. اور یہ تک بتا دیا ایک ٹی وی چینل نے یا خبروں میں یہ تک بتا دیا کہ جی وہ سب معاملات طے ہو گئے ہیں اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ فاروق ستار دیکھیں گے، پارٹی کے معاملات ہیں وہ خالد مقبول صدیقی دیکھیں گے، کنوینر وہی رہیں گے، اور شہر کے جو ترقیاتی معاملات ہیں وہ سابق ناظم اعلیٰ کراچی پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال دیکھیں گے، اور جو تنظیم ہے پارٹی کی تنظیم وہ جو ہے انیس قائم خانی دیکھیں گے. میری اس حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کے ایک انتہائی اہم رہنما ہیں جو سابق صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، اس وقت سندھ اسمبلی میں رکن سندھ اسمبلی بھی ہیں، رابطہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. میری ان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، انہوں نے کہا صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ. کہنے کہ بھائی اگر کوئی بات ہوگی تو یقیناً رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، رابطہ کمیٹی کو اعتماد میں لیا جائے گا. پہلے تو رابطہ کمیٹی کو اعتماد میں لیا جائے گا، اس کے بعد کارکنوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. ان رہنما کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا، جو کچھ ہو رہا ہے اوپر ہی اوپر بالا بالا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کو، رابطہ کمیٹی کو، کارکنان کو ابھی اعتماد میں لینے کی شروعات بھی نہیں کی گئی ہے. ایسے ہی ایک بات میں نے اپنے ایک اور جو دوست ہیں جو پی ایس پی کے انتہائی اہم رہنما ہیں، 3 یا 4 نمبر کے رہنما ہیں، وہ بہت اہم رہنما پی ایس پی کے، ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میرے تو علم میں یہ تو ہے کہ معاملات چل رہے ہیں اور ملاقات ہوئی ہے اور شاید، لیکن اس کے علاوہ میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے بھی نہیں بتایا گیا، مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. تو ناظرین جہاں یہ صورتحال ہو، پھر فاروق ستار تو خیر آج سے نہیں، وہ 4 سالوں تو تیار بیٹھے.
کہ جی بس مجھے بلا لو، مجھے تو بات ہو گئی ہے، میں تو آ رہا ہوں. فاروق ستار صاحب نے بھی اپنے قریبی حلقوں سے ابھی تک کوئی مشاورت نہیں کی ہے، کوئی ان کو اعتماد میں نہیں لیا ہے. لیکن یہ بہت ایک اہم اطلاع ہے، جو تازہ اطلاع وہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ڈاکٹر فاروق ستار پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں آئندہ 2-3 دنوں میں، اور کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں صرف فاروق ستار پریس کانفرنس کریں گے، جبکہ یہ بات بھی تھی کہ سب مل کے پریس کانفرنس کریں گے. مختلف آپشن تھے کہ جی پہلے تو جنرل کا اجلاس بلا لیں، یا مل کے پریس کانفرنس کر لیں، یا فلاں کر لیں. لیکن اب یہ بات سامنے آئی کہ شاید پہلے مرحلے میں ڈاکٹر فاروق ستار پریس کانفرنس کریں گے، وہ اپنی ساری چیزوں کو بتائیں گے اور MQM پاکستان میں واپس جانے اور اس حوالے سے بات کریں گے. اس کے بعد مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے، یا ممکن ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بیٹھیں گے، اور اس کے لیے جب ہم نے بات کی MQM پاکستان کے لوگوں سے بھی اور PSP کے لوگوں سے بھی، تو انہوں نے کہا کہ جب عامر خان کو الطاف حسین معاف کر سکتے ہیں اور وہ MQM میں آ سکتے ہیں اور MQM میں اہم ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بات تو صحیح ہے، لیکن دیکھیں وہ تھا الطاف حسین ہے، اس جیسے تو کوئی بھی نہیں بن سکتا، کوئی بھی نہیں ہے آپ کسی دھڑے میں بھی. اب تو ایک دوسرے کو نوچنے اور بموڑنے میں سب لگے ہوئے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ جو صورتحال ہے، آخر اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ ہاں لندن والا معاملہ ہوتا تو ایک آواز پہ سارے کنٹرول ہو جاتے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی کنٹرول کرنے والے کنٹرول کر رہے ہیں، بٹھانے والے بٹھا رہے ہیں. تو پھر وہ کہاں گیا بیانیہ کہ جی نیوٹرل ہو گئے، اب ہماری کوئی مداخلت نہیں ہوگی. تو پھر کون بٹھا رہا ہے ان کو، اور کون ان کی فائلیں ان کو دکھا رہا ہے؟ اور یہ جو اتنے شدید اختلافات ہیں ان کے درمیان کہ یہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، تو پھر یہ کیسے بیٹھیں گے؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کوئی بٹھا رہا ہے. تو بہرحال گورنر سندھ جو ہے کامران ٹیسوری، ان کی کوششیں اپنی جگہ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کوششیں کس حد تک رنگ لاتی ہیں. اور لیکن ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، ذمہ داریاں طے ہو گئی ہیں. دوسری طرف جب ہم پارٹی کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، MQM رابطہ کمیٹی کے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں ابھی تو رابطہ کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی، ابھی تو رابطہ کمیٹی میں یہ معاملہ ہی نہیں آیا، ابھی تو اعتماد میں نہیں لیا گیا. پہلے تو رابطہ کمیٹی میں آئے گا، میٹنگ میں وہاں غور ہوگا، مشاورت ہوگی، اعتماد میں لے جائے گا، پھر کارکنوں سے بھی پوچھا جائے گا، یعنی ایک جنرل کا اجلاس ہوگا، اس میں یہ بات رکھی جائے گی کہ ہم یہ لوگ آ رہے ہیں. تو بہت سارے معاملات ہیں. پھر ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب، جن کے بارے میں ایک چینل نے یہ کہا ہے کہ وہ شہر میں ترقیاتی منصوبوں کی ذمہ داری سنبھالیں گے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بات یہ چل رہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف، یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ بات یہ چل رہی ہے کہ مصطفیٰ کمال PSP کے جو لوگوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کمال MQM پاکستان میں آ جاتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو اب جو آنے والے بلدیاتی انتخابات میں اس کے نتیجے میں جو کراچی کی میئرشپ ہوگی، اس میں مصطفیٰ کمال کو نامزد کیا جائے. اور اس میں بہت سارے لوگ تیار نہیں ہیں MQM پاکستان کے. تو ابھی یہ بات یہاں آ کے اٹک بھی گئی ہے کہ جی وہ مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے میئر بنایا جائے، جو سیٹ اپ آنے والا ہے تو میں MQM پاکستان میں آ جاتا ہوں. لیکن MQM پاکستان کے لوگ اس کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں، بڑی مخالفت ہے، بہت سارے معاملات میں مداخلت ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ جو اتحاد کا اونٹ ہے یہ کب اور کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور پھر بیٹھنے کے بعد ایک دم اٹھ کے کب لوگ بھاگتے ہیں. کیونکہ صاف بات ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ دیر اگر بیٹھ بھی گئے ایک جگہ کسی مجبوریوں کی بنا پر، کسی خوف کی بنا پر، تو زیادہ عرصے نہیں بیٹھ سکیں گے، اور زیادہ عرصے معاملہ چلے گا نہیں، اور بہت سارے معاملات کھینچا تانی وہ لگے ہی رہیں گے. اس لیے کہ کوئی اوپر سر پہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو آپ کو جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ کے طور پہ جو بٹھا سکے. خالد مقبول صدیقی صاحب تو ایک انتہائی بہت کمزور پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اور وہ پارٹی کو ابھی تک جو ہے جس طرح چلا رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے. تو ناظرین، یہ ہیں آج کی جو اطلاعات ہیں ملکی سطح کے سیاست کے حوالے سے، کراچی کی سیاست کے حوالے سے، اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. آئندہ ایک دن میں کلیئر ہو جائے گا، تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ نیا سال شروع ہونے سے ایک روز پہلے شاید کوئی پریس کانفرنس ہو جائے، مشترکہ ہو
یا پہلے مرحلے میں کسی ایک کی ہو، یا پھر یہ ہے کہ جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے 2-3 جنوری میں یہ معاملات آ جائیں۔ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ 12 جنوری سے پہلے یہ سارا سیٹ اپ مکمل ہو جائے گا جو نیا سیٹ اپ آ رہا ہے۔ ایک تو 12 جنوری سے پہلے اس لیے کہ 12 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی اور قائد متحدہ الطاف حسین کی وہ پٹیشن کی سماعت ہے جو شناختی کارڈ کے حوالے سے 12 جنوری، تو یہ پھر 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن کا معاملہ بھی ہے۔ تو کہا یہی جا رہا ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں 12 جنوری سے پہلے تک جو بھی سیٹ اپ بننا ہے MQM پاکستان کا وہ بن جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ اب وہ چلتا کب تک ہے، کتنے دن چلتا ہے اور کیا اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آج کی نشست سے آپ سے اجازت دوں، آپ سے ایک بار پھر میری گزارش کہ آپ ہمارے تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ملک کی سیاست، سندھ کی سیاست اور کراچی کی سیاست کے حوالے سے اہم اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو جو اہم تازہ ترین جو اطلاعات ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کی نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک